नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। आज मैं पाकिस्तान के एक नहायत अहम और मोतबर इदारे वफाकी मुहतसिब में मौजूद हूं और आज की नशिस्त में जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, उन्होंने मार्च 2026 में अपने ओहदे का हलफ उठाया है। आप 9th रेगुलर मुहतसिब हैं। कुछ डिटेल अगर मैं उनकी शेयर करूं, एक तवील दास्तान है उनकी कामयाबियों की और उनके सफ़र की, जो यकीनी तौर पे मैं अपने इंटरव्यू में चाहूँगी कि वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। लेकिन कुछ चीज़ा उनकी शख्सियात के हवाले से जो चीज़ें मैं कलेक्ट कर पाई हूँ, आपने आला तालीम UK और USA से हासिल की। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िद होते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग कोर्सेज़ कहते हैं, जो काफ़ी इंटेंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार होती हैं, उनका वो रेगुलर हिस्सा रहे हैं और तमाम तर अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस जमा किए, जो उनके तजर्बात थे, उसका उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया पाकिस्तानी आवाम को। वफाकी और सूबाई सतह पर आला तरीन ओहदों पर वो फाइज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं। आप प्रेसिडेंट रहे हैं एशियन इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन के और उससे जो मुतल्लिका दीगर एसोसिएशंस हैं उनके भी बड़े एक्टिव मेंबर हैं। ये बड़ी इख्तिसार से चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव नवीद कामरान बलोच साहब। बहुत शुक्रिया नवीद कामरान बलोच साहब, वफाकी मुहतसिब आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, मोर देन वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। माय प्लेजर सर। और इज्जत दीजिए, बहुत मेहरबानी सर। सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस पर आएँ कि वफाकी मुहतसिब किस अंदाज में काम करता है, आपका रोड मैप क्या है, विजन क्या है, कैसा देखना चाहते हैं आप इदारे को, जो इतनी कामयाबियाँ आपने समेटी हैं ज़िंदगी में, अगर उसका अहाता ना करें तो मज़ा नहीं आएगा। तो उससे हम बात का आगाज़ करेंगे। क्या कह सकते हैं जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला का ही मैं कह सकता हूँ कि उसकी वजह से मैं इस काबिल नहीं था। देखा जाए तो 22 अक्टूबर 1985 को ज्वाइन की थी एकेडमी और बस उसके बाद ज़िंदगी रही। तो हकीकत है, जो पाया वालिदैन की भी दुआएं, ख़ास तौर पे वालिदा की, मेहनत भी की, गलतियां भी सरज़द हुई होंगी, अल्लाह ताला ने उसकी माफ़ी दी, तौबा भी की तो यहाँ पहुँचाया। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल काबिलियत इतनी नहीं थी, मेहनत ज़रूर कीजिए। और अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिलेशंस में हुई, जिसकी वजह से आई गेस यहाँ पे सदर पाकिस्तान ने ये अपॉइंटमेंट की। उनकी इज़्ज़त अफजाई है कि उन्होंने, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये काबिल समझा, उन्होंने एडवाइस की और इससे सबसे ज़्यादा खुदावंद ताला ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल ठीक। आप हमारी पूरी यूथ के लिए एक रोल मॉडल हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी के सफ़र में उतार चढ़ाव आता है, मुश्किलात आती हैं, इंसान उससे सीखता है, फिर कुछ फ़ैसले ऐसे ज़िंदगी में जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें आपके पेश नज़र रही ज़िंदगी में जो आप समझते हैं कि आज आप इस मुकाम पर हैं और आवाम को वो डिलीवर कर पा रहे हैं जो कभी आपने सोचा, या वो अब इख्तियारात आपके पास हैं जिससे जो दुखी इंसानियत है, जो आवाम के मसाइल हैं, वो एड्रेस हो सकते हैं अच्छे तरीके से? जी देखिए, डेफिनेटली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये खुदावंद ताला की तरफ से एक देन होती है। तो उसमें मैं ये नोट करता हूँ कि जी ह्यूमिलिटी जो है और कंपैशन, ये पब्लिक सर्विस में बहुत ज़रूरी है। Exactly. इसको कोशिश की, अपने सीनियर्स को देखा, आई गेस उस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई, ये हकीकत में उस सारी जो एक काविश रही मेरी 35-40 साल की पब्लिक सर्विस की, ये उसकी कल्मिनेशन है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखा जाए तो इस इदारे का जो पूरा मकसद है वो है ही सर्विस डिलीवरी के अलावा देखा जाए कि, और ख़ास तौर पे अगर आप जो हमें यहाँ शिकायत या इसका जो पूरा तदारुक हम करते हैं वो मुतवस्सित तबके का करते हैं। 97-98% ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो एक वकील को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा आजमाइश तो है। खुदावंद ताला ने ये जो मौका दिया है, अथॉरिटी दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट आई गेस एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसके एक आई थिंक उसकी जो कल्मिनेशन है इन टर्म्स ऑफ हिज करियर,
میرا خیال ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا میں آپ کا کلپ دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا میں جس میں آپ نے ایڈریس کیا کہ اگر کسی شخص کو, کسی فرد کو, کسی محکمے کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہم تک پہنچے. تو اوور آل ایک عام انسان کے لیے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت, آپ کا ادارہ کیسے کام کرتا ہے, کیسے ایڈریس کرتا ہے وہ مسائل جو لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ گائیڈ ہمیں کریں. جی دیکھیے, بڑا 1983 میں یہ قائم ہوا اور سردار اقبال صاحب تھے, اس وقت سپریم کورٹ کے جج بھی تھے. انہوں نے اس کا آپ یوں سمجھیے کہ جیسے بیسز اور فاؤنڈیشن رکھا. اس وقت کے بعد یہ ایک ادارہ ہے, اس کے بعد برانچنگ آؤٹ ہوئی, میننگ کچھ اسپیسیفک اور آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایف ٹی او ہے, ٹیکس امبڈسمن آئے, اس طریقے سے دو چار پانچ جتنے بھی اور ہیں. لیکن جو بیسک تھا وہ یہ ہمارا ادارہ تھا 1986 میں جو قیام ہوا. اور اس کا مقصد کیا تھا قیام کا؟ یہ قوضائے نیم عدالتی ادارہ ہے. اور اس کا جو آئی گیس جو بالکل جس طریقے سے اس کی ایوالومنٹ ہوئی ہے, اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک نیم عدالتی ادارہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے, وفاق کے جتنی بھی ایجنسیز ہیں, حکومت ہے, ان میں اگر کوئی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اس کے لاء میں لکھا ہوا ہے میل ایڈمنسٹریشن, تو اس کو آپ جیسے بھی ڈیفائن کر دیں, اور بڑا ڈیفائن ہوا ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں تو اس میں ایک کوئی بھی کمپلینٹ دی جا سکتی ہے. اور وہ کمپلینٹ جو ہے اس کی بھی ایک پروسیس ہے. کمپلینٹ آتی ہے, کمپلینٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے بھی کچھ قواعد ہیں. اس کے بعد اگر وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن میں ہمارے آفیسرز ہیں, یہاں پہ سینئر آفیسرز ہیں جو وہ کرتے ہیں. اس انویسٹیگیشن کے بعد جیسے میں نے عرض کیا, اس کی ایک پروسیس ہے, ہیئرنگز ہوتی ہیں, وہ آگے کر کے پھر اس کی آپ یوں سمجھیں فائنڈنگز جو ہوتی ہیں اس کا ایک باقاعدہ اپریزل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور محتسب جو ہے وہ پھر ایک اپنا فیصلہ دیتا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ قانون میں یہ کہا گیا ہے, ہم پہ لاگو ہے کہ ہمیں 60 دنوں میں یہ پوری مکمل کرنی ہے. 60 دنوں کے اندر پوری سالو ہو جاتا ہے. یہ ایک میکسیمم ہے, لیکن ان آل پروبیبلٹی میجورٹی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ہم 45-50 ڈیز میں مکمل کر لیں. سب یوزلی جو کورٹ کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تو پھر سالوں پر محیط ہوتی ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے کہ ود ان 60 days اٹ گیٹ ریزالوڈ. جی دیکھیے, ٹو بی آنیسٹ یہ مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا اس کا, حالانکہ اتنا کام کیا ہوا تھا. یہ یہاں پہ آ کے جب سے مارچ میں نے یہ چارج لیا تو یہ عکس ہوا مجھے, اور میں اور زیادہ اس میں اب سوچنے کا موقع دیا کہ ہم اس کو 60 دن سے بھی کیسے کم کر سکتے ہیں. لیکن حقیقتاً کوئی ایسا اور ادارہ نہیں ہے, قوضائے یا جوڈیشل, اس کو آپ جو بھی ڈیفائن کر دیں, جو 60 دنوں یا 60 دنوں سے کم ان آل پروبیبلٹی وہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے, اور مور آفن دین ناٹ وہ ریزالو ہوتا ہے. صرف ڈسپوزل نہیں ہوتا. وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ بہت آسان ہے ڈسپوزل کر دینا, یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہم سے لاگو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی ایجنسی کے پاس چلے جائیں آپ. لیکن مور آفن دین ناٹ ہم تدارک کرتے ہیں, اور اس تدارک کے لیے میں نے جیسے عرض کیا اس ساری پروسیس میں امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. تو سر اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ایک آپ کی طرف سے گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن صحیح معنوں میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے, یہاں پہ اس وقت تو ایک گریڈ 22 کے ہیں حسنین مہدی صاحب, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ امپلیمنٹیشن کو جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے. میں بات صرف کر رہا ہوں ہیڈ کوارٹرز کی. تو وہ ایجنسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہوئی نہ ہوئی, بلکہ مور امپورٹنٹلی وہ پھر کمپلیننٹ سے پوچھتے ہیں, اور میک اٹ اے پوائنٹ کہ جی آپ بتائیے کہ آیا آپ کی جو کمپلینٹ تھی اس کے تحت جو فیصلہ ہوا ہے کیا وہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اینڈ وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ ہوا ہو ایز پر فائنڈنگز اینڈ ایز پر جو فیصلہ کیا ہے. بصورت دیگر پھر اس پر بھی آپ ایکشن لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں عمل درآمد یقینی طور پہ 100% نہیں ہو پایا
تو اس پر بھی پھر اس کا کوئی لاہ عمل؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہوتا ہے، اس کی ویسے ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہوپ فلی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ محتسب کو جی یہ جو ایک اختیار ہے وہ بالکل ایکسٹریم اگر آپ دیکھیں تو وہ سول کورٹس کا ہے جس میں کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کیونکہ کالیگز ہیں جی ہمارے جتنے بھی ایجنسیز ہیں کنٹمپریریز ہیں میرے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں تک ضرورت پڑے، بٹ پڑے گی تو وی کین ڈو دیٹ، بٹ مور آفن دین ناٹ میرا خیال ہے یہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صاحب ویسے ظاہر ہے آپ کا ایک سرکاری ادارہ ہے نا، عدالت نہیں ہے، لیکن جو آپ لوگوں کے کام ہیں وہ ایک عدالتی نوعیت کے ہیں، پھر اپیل کے حوالے سے بھی محدود ہے اختیار، تو اگر سرکاری ادارے کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو کیا امپلیمنٹیشن مشکل ہوتی ہے؟ عام انسان تو یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی سرکاری ادارہ، یہ سرکاری ادارہ، تو کیسے جو ہے تدارک ہو سکے گا میری شکایت کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اس ادارے کا ایمبٹ کیا ہے، اختیار تو بات کی بات ہے، ایمبٹ کیا ہے؟ ایمبٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، صدر صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے بعد اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایز پر لا جو 1983 اور اس کے بعد 2013 میں بھی اس کی جو اپیل ہے وہ صرف پریزیڈنٹ صاحب سنتے ہیں اور کوئی کورٹ نہیں سن سکتا، تو ایک تو یہ اختیار ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہے اس پہ اگر ایجنسی کو مطلب کوئی گورنمنٹ ادارے کو یا کمپلیننٹ کو اپیل کرنی ہے تو وہ صرف پریزیڈنٹ صاحب سے وہ کریں گے، اور اس کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں، جس کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب ہیئرنگز ہوتی ہیں یا جس طریقے کی نوعیت ہے ہماری اختیار کی، تو وہ جو گورنمنٹ ایجنسی ہے وہ مور آفن دین ناٹ اس کو، کیونکہ متوسط طبقے کا بہت زیادہ کمپلیننٹس ہیں، جس کو میں آپ یہ سمجھیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ ایجنسیز بھی ریئلائز کرتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتی ہیں، تو اور اس پہ کافی ہماری ایک پروٹوکولز ہیں، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہماری کافی ہے، تو کیونکہ آج کل کا دور ہے جی، انٹرسٹنگلی 44-45% جو کمپلینٹس ہیں اب ہماری آن لائن ہو گئی ہیں، جی ہاں بالکل، اور ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے، واٹس ایپ ہے اس پہ آ جاتی ہیں کمپلینٹس، سوشل میڈیا ہے، اور تو نیچرلی اس سے ٹرانسپیرنسی بھی بڑھ گئی ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بالکل جی۔ تو سر اوور آل کتنے کیسز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے پاس آتے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا 60 ڈیز میں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں، لیکن کیسز کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر کتنی ہو جاتی ہے؟ جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ حالانکہ کام کیا ہوا ہے وفاق میں بھی صوبوں میں بھی، تو آپ میرا خیال ہے آپ بھی شاید پروبیبلی حیران ہو جائیں گی کہ لاسٹ ایئر جو تھا وہ 2,56,000 کمپلینٹس آئی تھیں، 2,56,000، تو ان کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں 365 سے تو وہ آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن ایز آف ناؤ میرا خیال ہے کوئی 920 سے 950 کمپلینٹس مجھے ڈیلی ہینڈل کرنی پڑتی ہیں جی۔ سر ڈیلی اس کا چیک بھی رکھا جاتا ہے کہ کتنی کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں، کس اسٹیج پر ہیں، یہ بھی سارا ایک پروسیس فالو کیا جاتا ہے؟ سارا کیا جاتا ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے جی، پہلے سے بھی یہ ہوا ہے، اور اس کو ظاہر ہے امپرومنٹ کی بات ہے کہ ہم نے اس کو جتنا جسے ہم کہتے ہیں نا فورینسکلی اینالائز کر سکیں ڈیجیٹلی، اس میں اب تو ہم اے آئی کو بھی لے آئے ہیں، جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل لائے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم جتنا اینالائز کر سکیں اس کو تو بہتر ہے، اس میں ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، جی ہاں بالکل۔ تو سر جو آن لائن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اگر فرض کریں ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہا، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، وہ کیسے آپ تک پہنچ پائے؟ جی دیکھیے بہت سمپل ہے، کوشش یہی ہے کہ وہ در کی وہ جسے ہم کہتے ہیں نا آفیسز میں اس کو جانا نہ پڑے، ٹھیک ہے، تو آن لائن کیا امیجیٹلی اس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو یہ ایک تسلی دیتے ہیں کہ جو ہیئرنگ ہے یا اس کا جو تدارک ہے وہ اس کی کوئی پریزنس یا آنے سے منسلک نہیں ہے،
وہ ہمارے جو آفیسرز ہیں یا جو ایک پروسیس چلتی ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے, وہ بائی ٹیلی فون بھی ہوتی ہے, ایز پر کنوینئنس آف دا کمپلیننٹ. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور سر جو کیسز کی ابھی آپ نے بات کی, تو جنرلی آپ تک کس نوعیت کے کیسز پہنچتے ہیں؟ ملے جلے ہیں یا کچھ کیسز ایسے ہیں جس کا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ اس نوعیت کے کیسز ذرا زیادہ؟ بہت ایسا سوال ہے جی. اس کو میں نے جیسے عرض کیا, اس کو کافی اینالائز کیا, فورینسکس جسے ہم کہتے ہیں آڈیٹنگ ہو گئی. میرا خیال ہے جی کہ کوئی 12, میں نے جو اب نوٹ کیا جا کے, کہ کوئی 12-14 ایسی ایجنسیز ہیں جس میں لٹرلی 80-87% کمپلینٹس ہیں ان سے منسلک ہیں جی. تو اور ان کو اب ہم ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں پاور ایجنسیز ہیں, اس میں نادرا ہے, اس میں BISP ہے, اس میں پاسپورٹ آفس ہیں, اور اس طریقے کی, اور وہ خاص طور پہ وہ ایجنسیز جس میں موسٹ آف دا پبلک جو ہے اس کو وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہتا ہے. تو جی میں نے جیسے عرض کیا کہ اب ہم ان پہ بہت کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک تو پروسیس کو کم کیا جائے, اور اس میں جو ریڈریسل آف گریونس ہے, تدارک ہے, وہ جلد سے جلد ممکن ہو. تو اس میں آئی مسٹ سے کہ بہت تعاون مل رہا ہے ہمیں, جیسے کہ سیکرٹری پاور ہمارے ہیں اور BISP والے ہیں, ایون ہماری سیکرٹری فورن آفس تھیں وہ آئیں, انہوں نے ایک فوکل آدمی لگا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے. بٹ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ ایسی ایجنسیز ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اچھا سر, جنرلی جب ہم اپنے پاکستان میں بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود پر ذرا توجہ کم ہے. یہ کبھی رکاوٹ رہی آپ کے سامنے؟ اگر رہی تو پھر آپ نے اس کو کیسے دور کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے انہی دفاتر سے, انہی شخصیات سے کام لینا ہے, انہی سے تدارک بھی چاہیے, تو پھر کس طرح سے یہ سب مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک سوچ ہے, اس کو میں مسکنسیپشن بھی کہہ سکتا ہوں اور اس کو میں ریالٹی بھی کہہ سکتا ہوں. یہ تو اب اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نیچرلی اگر 35-40 سال نوکری کی ہے تو اس کو تو میں ضرور ڈیفینڈ کروں گا, اور میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اس کو غور طلب بات ہے کہ آئی گیس اتنا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ آفیسر کا جو دوسرا نام ہے وہ سول سروس بھی ہے, تو سروس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, on a very neutral basis, میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق, دوسرا ہیوملٹی, کمپیشن اور کمیونیکیشن, یہ کچھ 4-5 ایسی ٹریٹس ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ استعمال کریں, پلس انا کو ہٹا دیں. ایگزیکٹلی, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ایگو جو ہے کہ جی میں فون نہیں کروں گا, اور جب تک وہ نہیں فون کریں گے یا میں تھوڑا سا ایفرٹ کر کے چلا نہ جاؤں, تو آئی گیس وہ میری طبیعت میں نہیں ہے. تو اس سے مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ اپنے کولیگز کو فون کیا. اوور آل آپ کو لگتا ہے سر, جب اتنے بڑے عہدوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اوبویسلی ہر شخص کو ایک ٹریننگ کے ذریعے بھی چیزیں سمجھائی جائیں, کچھ ورک شاپس ہونی چاہیے کہ عوامی مسائل اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کو حل کیسے کرنا ہے, کچھ جس طرح سے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ لوگ آ کے شیئر کریں. یہ ہوتا ہے یا یہ ہونا چاہیے؟ یہ کتنا دیکھیں, سول سروس میں یہ بالکل ہوتا ہے. رائٹ فرام جب آپ جاتے ہیں سول سروسز اکیڈمی میں, اس کے بعد تو آپ ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو سرٹن گریڈ, آپ کی ترقی کے لیے اس میں آپ کے کورسز ہوتے ہیں. MCMC شروع میں ہے. MCMC از دا مڈ کریئر مینجمنٹ کورس, جن کو 18 سے 19 میں جانا پڑتا ہے. پھر جو پہلے اسٹاف کالج ہم کہتے تھے, اب وہ NMC ہے. اگر آپ کو 20 سے 21 جانا ہے وہ بھی ہے. تو اور تھرو آؤٹ کیپیسٹی بلڈنگ کورسز ہوتے رہتے ہیں جس میں یہ ٹریننگ ہے. آج کل تو خاص طور پہ آئی مسٹ سے سول سروسز اکیڈمی میں بہت اس پہ کیا جا رہا ہے. بلکہ انہوں نے بالکل ہے, بلکہ انہوں نے تو ایسوسیشن کی ہوئی تھی. میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا,
میرے جو دوست ہیں بھائی ہیں میرے بیچ میں ڈاکٹر امجد ثاقب سے انہوں نے اخوت کے لحاظ سے کی تھی جی بالکل. تو اور یہ سارا جو آئی گیس جو زندگی گزرتی جاتی ہے دیکھتا رہتا ہے انسان, تو اس میں میں تو اپنے کولیگز کو اور اپنے جو بھی سبارڈینیٹس ہیں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ جی کمپیشن بہت ضروری ہے, ہیوملٹی بہت ضروری ہے. آدھا مسئلہ وہیں پر حل ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. اچھا سر, جو ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائی ہیں, ایک کثیر زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں, اپنی فیملی بھجواتے ہیں, اکثر ہم ان کی طرف سے شکایات سن رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا جا رہا, یا وہ رسپیکٹفل وے میں ان کے ساتھ بات نہیں کی جا رہی. اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا, اور خاص طور پہ یہ وفاقی محتسب کے ادارے سے. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, میں نے شاید آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں ان کی مہربانی تھی, سیکرٹری جو ہماری فارن آفس کی ہیں آمنہ صاحبہ, آمنہ بلوچ, وہ یہاں آئی تھیں, ان سے ڈیٹیل میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے ایک فوکل جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری اس کو کیا ہے ہمارے ساتھ منسلک. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اختیار ہے جس کو کہا جاتا ہے گریونس کمشنر. اور گریونس کمشنر اور کافی اس کے فیسٹس ہیں, اس میں فارن آفس بھی ہے. فارن آفس خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا جو ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو آپ شاید آپ نے میں بھی دیکھا ہو یا ویو کیا ہو, ایئرپورٹس پہ ون ونڈو آپریشن ہے. وہ جی ہاں, وہ وفاقی محتسب ادارے کی وجہ سے قائم ہوا تھا. تو اس میں ہم تھوڑا سا بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا کافی فائدہ بھی ہوا ہے. اب اس میں تھوڑی سی آگہی بھی ہم بڑھا رہے ہیں, کیونکہ اس میں کافی ادارے ہیں 5-6 جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اینی وے دیر از آلویز اے روم فرام امپروومنٹ. بالکل ہے, تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں. تو اس میں اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل ناؤ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ اور امپروومنٹ دیکھیں گے. اچھا سر, مارچ میں آپ نے ذمہ داریاں سنبھالیں, باغ دور سنبھالی اس ادارے کی. مارچ سے لے کر اب تک کچھ ایسے چیلنجز جو آپ نے فیس کیے ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ یہ ذرا مشکل مرحلہ رہا ہے اب تک کا جو فیز گزرا ہے؟ آئی ڈونٹ نو جی مشکل میں کہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں ناٹ روٹ اویکننگ, کیونکہ روٹ تو تھوڑا سا نیگیٹو کونیٹیشن ہو جائے گی, لیکن حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ایک انٹروسپیکشن ہوئی ہے, ان دا سینس کہ مجھے ایک بہت یہ فیلنگ ہوئی ہے یہاں آ کے. اتنا مجھے علم نہیں تھا کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کمپلینٹس ہوں گی, اور اتنی جو اختیار کے علاوہ اتنی اکاؤنٹیبلٹی میری اپنی اس لحاظ سے جب ایک کمپلینٹ آتی ہے, اور وہ بھی جیسے میں نے عرض کیا مور آفن دین ناٹ 90% سے زیادہ متوسط طبقہ ہے, تو بڑا فیل ہوتا ہے کہ نہیں اب اس طریقے سے, کیونکہ پھر اگر دیکھا جائے وہ جذبات کی بات نہیں ہے, تو کئی ایسے جن کا تدارک ہوا ہے ان کا جب فیڈ بیک آتا ہے تو بہت یہ نہیں کہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, لیکن بہت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری دے دی ہے تو جتنا کام کر سکتے ہیں کریں. تو مشکلات نہیں ہیں, لیکن بہتری کی طرف ضرور ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, جیسے آپ نے فرمایا اس میں کافی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ میں اس میں ذکر کروں کہ 1983 میں یہ جب لا آیا تھا تو اس میں ایک سیکشن 33 ڈالا گیا تھا جو IRD انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ کا ہے. یہ آپ سمجھیے جیسے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہم کہتے ہیں, پنچایت سسٹم کہتے ہیں, جرگا سسٹم کہتے ہیں. اس کو میں نے کوشش کی ہے آگے لانے کے لیے, کیونکہ کریڈیبلٹی ہے اومبڈسمن کی, ہمارے آفیسرز ہیں, تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 60 دنوں میں تو ہم نے کرنا ہے جو بھی ایک فیصلہ, ایک تدارک, ریڈریسل. لیکن اس سے بھی پہلے اگر کوئی
اس کو انفارملی ریزالو کیا جا سکتا ہے انڈر دا آسپیسیز آف دس وفاقی محتسب تو وہ ضرور کیا جائے. تو وہ میری چیزوں کی ایکسیپٹنس بھی ہے نا, بالکل پہنچنے سے پہلے ان کی ایکسیپٹنس بھی ہے, ایکسیپٹنس بھی ہے, کریڈیبلٹی ہے. جی دیکھیے اس ادارے کا کوئی بھی آڈٹ پیرا نہیں ہے, تو آپ غور کیجئے اس بات کو کہ الحمدللہ ٹرانسپیرنٹلی اس کی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلی کہ کوئی بھی ارریگولیرٹی ہو. تو اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کو جاتا ہے سر. اس کے علاوہ سر سب سے امپورٹنٹ بات, فیوچر کا روڈ میپ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, کتنی امپورٹنٹ سیٹ پر آپ موجود ہیں اس وقت, اتنی بڑی ذمہ داری آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر کا روڈ میپ آپ بتائیے گا. ایک ہے جی, وہ بڑا سمپل ہے کہ اس کی جتنی اویئرنیس میں بڑھا سکوں اس پہ, بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہ موقع دیا. اس کی آگاہی جتنی ہو سکے, اس میں جتنی پروسیس کو کم کیا جا سکے اور ڈسپوزل جو ہے یا آپ اسے سمجھیں تدارک جو ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا جی یہ اس کا کمپلین کا جو ایک پورا مفہوم ہے یا اس ادارے کا, وہ صرف اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ آپ ٹھیک کریں, یہ کریں. اس کا ایک ریکمنڈیشن کا بھی, ایک روڈ میپ دینے کا بھی ایک ہے. اس میں آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 88, 90 ریسرچ سٹڈیز ہو چکی ہیں. اور آئی مسٹ سے کہ کیونکہ میں فائنانس میں رہ چکا ہوں, جو پینشن سسٹم تھا اور جو اب یہ پریزنٹس ریفارمز ہیں یہ اس ادارے کی وجہ سے تھے جو ریسرچ ہوئی اور جو ہماری ریکمنڈیشنز گئیں. تو روڈ میپ یہ ہے کہ رادر دین یہ کہ ریڈریسل ہو, اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ ریکٹیفائی کر سکیں. تو اس سلسلے میں کوشش ہوگی, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اویئرنیس بڑھائی جائے. جی اویئرنیس کی سر بڑی ضرورت ہے, بہت سے مسائل تو اسی سے حل ہو جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نوید کامران صاحب سر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ٹوڈے. لائک وائز جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے آج جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کا یہ معتبر ادارہ کس انداز میں کام کرتا ہے اور جو اتنی بھاری ذمہ داری ہے نوید کامران بلوچ صاحب کے کاندھوں پر, کس انداز میں اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ادارے کے حوالے سے ان کا ویژن کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, کیسے انتھک محنت کے ذریعے جو عوامی مسائل ہیں ان کو نہ صرف ایڈریس کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا فالو اپ بھی لیا جاتا ہے کہ عوام تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکا ہے اور نہیں, اور کوئی جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بھی بخوبی احسن دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. اللہ نے کے بان.